बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, शरीफ ख़ानदान के लिए आज अदालतों से रिलीफ का दिन। शहबाज शरीफ साहब का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ECL से नाम निकाला जाए, जिसको फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत ने यह फैसला किया है कि चैलेंज भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है वो भी उसमें 6 हफ्ते का टाइम, 6 हफ्ते के लिए एटलीस्ट उनको रिलीफ ज़रूर मिल गया है कि वो पाकिस्तान में मुल्क में जहाँ से, जिस हस्पताल से, जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं वो कराएं, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। एक तो इस हवाले से बात करेंगे कि इसके बाद एक सियासी हिकमत अमली क्या होगी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की, और दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी की तरफ से ट्रेन मार्च आज बिलावल साहब ने शुरू किया, क्या उसका भी कुछ दबाव था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से ये क्लेम करती आ रही थी कि सेहत के मामले पर सियासत हो रही है। नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर जो ट्वीट्स आते थे, जो बयानात आते थे, PTI का मुसलसल मौक़िफ़ यह था कि हम तो तमाम सहूलियात इलाज की फराहम कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद अदालतों को दबाव में लाना है। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज क्या सोच रही है, और हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन का जो एक जॉइंट इत्तेहाद बनते हमें नज़र आ रहा है वो हुकूमत के लिए आया ख़तरा है, नहीं है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मलिक अहमद खान साहब लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। पहले तो मलिक अहमद खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में क्या ओपिनियन है? उस टाइम पे कहते थे बुग़्ज़ से भरे जजेस हैं, गॉडफादर कहते हैं, सिसिलियन माफिया कहते हैं। आज इस रिलीफ के बाद कोई तब्दीली आई राय में? जी देखिए सदिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो बिल्कुल इस पे पहले भी एक राय रखता था, आज भी एक राय रखता हूँ। अदालती फैसलों के अपने कुछ होते हैं, उनके असरात होते हैं, और उसके मुताबिक कुछ बयानिया भी तरतीब पा जाता है, लेकिन मुनासिब हो कि आप इस तरह का बयानिया जो है वो नहीं होना चाहिए। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे ख्याल में जो आज का फैसला है ये क्योंकि मियाँ साहब की सेहत के मुतल्लिक था, इस पे हमारी बड़ी तशवीश थी और बड़ा कंसर्न है हमारा। और जो भी इससे पहले सूरत हाल थी, आज आपने देखा कि कोर्ट में 3 चीज़ें टेस्ट हुई। नंबर 1 कि उनको जो मेडिकल बोर्ड्स थे, उन मेडिकल बोर्ड्स की सिफारिशात के मुताबिक क्या उनका इलाज किया गया। सेकेंडली, जो हम ये सुन रहे थे कि उन्होंने कहीं इलाज नहीं करवाया, वो आज सारी बात निगेट हुई कि उन्होंने किसी जगह पर भी इलाज कराने से इनकार नहीं कराया। हुकूमत पंजाब के जो पहले वज़ीर इत्तलात थे, खैर आज तो वो नहीं है, उनका ये मौक़िफ़ था, और बाद में सोने पे सुहागा वो मोहतरम शहबाज गिल साहब हैं, वो भी कोई इंतहाई अजीब गरीब गुफ्तगू करते हैं, और उन्होंने आके जिस अंदाज में किया। तो चलें, एटलीस्ट आज इस कोर्ट के फ़ैसले से हमारी अवलीन तरजीह इस पे कोई सियासी बात नहीं है, ये अदालती फ़ैसला है, इसके असरात कानूनी तौर पे देखे जाने चाहिए, और सेहत के मुतल्लिक हमें उनसे ज़्यादा कंसर्न था। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको प्रॉपर इलाज मिले। इस फैसले को हम खुशाइंद कहते हैं। ठीक है, बट इसमें एक और चीज़ भी हमने देखी है ना कि जिस तरीके से आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की और ये कहा कि जी हमने तो, इससे साबित हो गया कि हमने तो कभी कहा ही नहीं था कि बाहर इलाज कराया जाए उनका। तो आज वो चीज़ भी नज़र आ रही है कि वो बयानात ऑन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, जब जो रहनुमा आके बोलते थे कि नहीं बाहर जाने दिया जाए, हम चाहते हैं कि उनका इलाज सिर्फ बाहर हो और कहीं नहीं हो सकता। नहीं, देखिए सादिया, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उस पिटिशन के कंटेंट्स को देखें और प्रेयर देखें कि प्रेयर क्या है। क्या अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि आप बाहर जाने के लिए अदालत को हुक्म सादर करे? कतन ऐसा नहीं किया गया। प्रेयर के कंटेंट्स में ये बात है ही नहीं, और ना पिटिशन के कंटेंट्स में ये बात है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दुरुस्त बात की। ये जो बात की जा रही थी कि उनके बाहर जाना चाहिए, तो ये ज़्यादा बात जो थी हुकूमती ज़ोमा की तरफ से की जा रही थी कि पाकिस्तान में कहीं इलाज नहीं करे, तो उसके जवाब में जो बात होती थी वो आपके सामने आती थी। और मेरा ये ख्याल है कि ये बात जो थी कि बाहर उन्होंने जाना है कि नहीं जाना, ये एक सेकेंडरी बात थी उसके साथ, क्योंकि उनका जो पहले इलाज होता रहा अजम्पशन पर बुनियाद की जाती थी। अगर किसी ने ये बात की भी होगी, अज्यूम किया होगा कि जिसने पहले सर्जरी की हुई है उसी सर्जन के पास जाना चाहिए। नॉर्मली मेडिकल एथिक्स यही होते हैं कि
اور پیشنٹ بھی پریفر کرتے ہیں کہ جس کو ان کی ہسٹری کا پتہ ہو اس طرح سے بات ہو، تو شاید اس کانٹیکسٹ میں اس کرائے میں یہ بات ہوتی اوکے لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ یہ باہر جانے والی نہیں تھی، لیکن آپ کے رہنما ضرور آن ریکارڈ ہیں جو کہتے تھے، ٹاک شوز میں آ کے کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں صرف باہر چلے جائیں. صدیق الفاروق صاحب تو چند صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ہاتھ آگے چلے گئے تھے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ان کو کھانے میں زہر نہ دے دیں. تو وہ یہ جو آج ریلیف ملا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پہ کہ 6 ہفتے گزر جانے کے بعد، کیونکہ ایکسٹینڈیبل تو ہے نا، ضمانت کے لیے مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے، یہ نقطہ آغاز ہوگا ان کے ریلیف کا؟ ایک بات کروں، ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یا ہم پریس کانفرنسز میں یہ کہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تاریخ سے سیکھنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے اور پھر کبھی نہ کبھی ہمارے اپنے خلاف ہی استعمال ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے تاریخ میں ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں، شہید بھٹو کا کیس ہے اور بڑے سیاسی لوگ. تو ذرا احتیاط ہی کرنی چاہیے، اور سیاست یقیناً سب کا حق ہے، اور سیاست میں سیاسی بیان بھی آپ ہر قسم کے پالیسیز پہ تنقید، آپ ہم لیڈر کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن جب الزام لگانے کی بات ہے، قتل ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور جب قتل کا الزام آپ کسی پر لگاتے ہیں تو یہ تو پھر اس ملک میں تو شاید اتنا قانون پہ رول آف لا نہیں ہے، ورنہ ایسے الزام تو پھر آپ کا سیاسی کیریئر تباہ ہو جاتا ہے اگر آپ باہر کے ملک میں کسی ایسے الزام لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس وقت جو آج کی بیل ہوئی ہے، ہم تو کہتے ہیں عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، لیکن ایک لحاظ سے تو بہت اچھا ہوا ہے کہ نون لیگ کا جو بیانیہ تھا، نون لیگ کا نہیں، جو ایک نظریاتی گروپ کا بیانیہ تھا، اور اس نظریاتی گروپ جو اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ان کا جو بیانیہ تھا، جو ججز کو گالیاں دینے والا، ججز کے اوپر تنقید کرنے والا، کھوسا صاحب، آج چلو ان کو ریلیف ملا تو چلو شاید آج وہ اچھے لگ رہے ہوں گے، ملک احمد خان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. تو کبھی وہ تھے جو اپنا بات کرتے تھے ملک صاحب کے ذاتی طور پہ، تو انہوں نے اپنی وضاحت کر دی ہے. نہیں، ملک صاحب نے پہلے بھی نہیں کہی تھی بات، جو پارٹی کی لائن تھی، پارٹی کی لائن جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کی لائن بڑی کلیئر تھی، اور یہ تاریخ کا وہ بھی ایک حصہ ہے. ویسے آج آپ کو لگتا ہے کہ جو مریم بی بی کا یہ جو خاموشی ہوئی تھی، یا اسپیشلی شہباز شریف صاحب کی خاموشی، یا جو جس طریقے سے وہ سب چیزوں کو لے کر چلیں، آج وہ بھی کام کیا ہے؟ ایک طرف ان کا نام بھی نکلا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، ACL سے. کاروباری طبقے سے لوگ سیاست میں آتے ہیں نا، وہ ہمارے جیسے، میرے جیسے اور ملک احمد خان جیسے لوگوں سے بہت سیانے ہوتے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو پرکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. اور پھر میاں صاحبان کی سیاست جہاں سے شروع ہوئی، اور ساری پولیٹیکل لائف میں ان کو جو سپورٹیو انسٹرومنٹ ملے، اب اچانک وہ انسٹرومنٹ غائب ہو گیا، اور وہ واپس انسٹرومنٹ کے بغیر وہ سیاست ان کی مکمل نہیں ہو پا رہی تھی. وہ چاہیں گے کہ واپس وہ اپنی پرانی سٹائل پہ سیاست کریں جو آج سے 5-10 سال پہلے ان کی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور ہمیں تو سچی بات ہے، مجھے ذاتی طور پر میں کہتا ہوں کہ ان کی صحت پہ سیاست نہ حکومت کو کرنی چاہیے، نہ اب اپوزیشن کو کرنی چاہیے. اب نون لیگ کو یہ نہ ہو کہ ان کی بیماری کو اٹھا کر آپ چل پڑیں سیاست میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ ذاتی طور پر ان کے ساتھ زیادتی ہے. اب تو نون لیگ کو ایک طرح سے، کیونکہ اس گراؤنڈ پہ انہوں نے بیل لی ہے کہ جی طبیعت خراب ہے، علاج کروانا ہے، تو اس کے بعد اگر توسیع میں بھی جاتے ہیں تو وہ چیز ثابت کرنی پڑے گی کہ جی کہاں علاج کرایا. آج کل کے دور میں آپ چیزیں چھپا تو نہیں سکتے، ملک میں کہاں ہیں، باہر سے بھی ڈاکٹر آ رہے ہیں تو پتہ تو چلے گا کون ڈاکٹر ہے، علاج کرا رہا ہے، کس ہسپتال میں ہو رہا ہے. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. مجھے یہ بتائیں سینیٹر صاحبہ کہ آج پیپلز پارٹی بھی کریڈٹ لے گی اس ریلیف میں جو نواز شریف صاحب کو ملا ہے؟ ساتھ تو دیا، بھرپور دیا ہے، ادھر ٹرین مارچ بھی شروع ہوا، پھر خورشید شاہ صاحب نے، پوری پیپلز پارٹی نے جس قسم کے بیانات دیے کہ اگر کچھ ہو گیا نواز شریف صاحب کو تو عمران خان اور پوری PTI ذمہ دار ہوگی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے ناطے یہ پیپلز پارٹی کا فرض بنتا تھا، اور میاں صاحب کے علاوہ اور بھی اگر کوئی اس پوزیشن میں ہوتا تو پیپلز پارٹی اسی طریقے سے ان کا ساتھ دیتی، کیونکہ یہ ایک بنیادی حق ہے
کسی کا بھی کہ وہ اپنا علاج اپنی مرضی کے مطابق کرا سکے، اس میں تو کوئی دو راہیں نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کبھی ایسے کریڈٹس لیے ہیں جو اس کے نہیں بنتے، یہ ہماری پارٹی کا شیوا نہیں ہے، نہیں ہماری پارٹی کا مزاج نہیں ہے۔ ہم اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں جو ہم نے واقعی کریڈٹ لینا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل جو جس طرح کے کریڈٹ میں دیکھ رہی ہوں، کوئی اچھے موسم کا کریڈٹ لے رہا ہے، کوئی برف باری کا کریڈٹ لے رہا ہے، کوئی بارشوں کا کریڈٹ لے رہا ہے، تو یہ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں کم از کم آپ معافی رکھیں۔ ہم آپ نہیں لے رہی اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ ہم ہماری جو کارواں بھٹو ہے، یہ جو آج کا اور ایک تاریخی میں سمجھتی ہوں، بٹ اس کا مقصد سمجھا دیں۔ اس کا مقصد دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ برسی کے لیے آپ نے بالکل جانا ہے، ہم بٹ وہ جو جگہ جگہ تقریر کر رہے ہیں مقصد کیا ہے؟ جو حکومت یہ ایک پولیٹیکل موبلائزیشن ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے ورکروں کے ساتھ، اور بڑی عرصے سے ہمارے ورکرز کی خواہش بھی تھی اور پورے پاکستان میں ہے کہ وہ اپنے چیئرمین کو اپنے درمیان دیکھیں، اور یہ ایک لیکن جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے جو مضحکہ خیز قسم کے تبصرے میں سن رہی تھی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 200 لوگ ہوں گے، کوئی 300 لوگ ہوں گے، مطلب میں نہیں سمجھتی تھی کہ شاید یہ مطلب وزارت چودھری صاحب نے کہا کہ 300 ٹکٹیں خریدی، شکر ہے اتنے لوگ آ گئے۔ وزارت کے منصب پہ جو لوگ فائز ہوئے ہیں، کم از کم ان کو اتنا حساب کتاب تو آنا چاہیے، اور وہ اس سے بھی زیادہ جو ایک بہت مزاحیہ ہی میں اس کو کہوں گی، میں دیکھ رہی تھی کہ اب یہ کہا جا رہا، پہلے کہا رہا تھا کہ 200 لوگ ہوں گے، 300 لوگ ہوں گے، اب جب نظر آ گیا کہ بھئی چھپ تو نہیں سکتے، جیسے آپ نے کہا کہ کیمرے کی آنکھ تو سب کچھ دکھاتی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو احتجاج پیپلز پارٹی کے ووٹر ضرور ہیں، لیکن احتجاج کرنے آئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ لیکن یہ کس قسم کا احتجاج ہے؟ جو لوگ جو ہے وہ رقص کر رہے ہیں، لوگ جو ہے پھول نچاور کر رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے ویسے دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں احتجاج رقص کر کے بھی کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کا وہ ملک نہیں ہے۔ ملک احمد خان صاحب، نون لیگ کی زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ سیاسی حکمت عملی اب کیا ہوگی پاکستان مسلم نواز کی؟ اب یہ جو 6 ہفتے ہیں اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنا علاج کرا رہے ہوں گے، یا پھر سیاسی ایونٹس میں بھی، سیاست میں بھی کوئی حصہ لے رہے ہوں گے؟ کس قسم کی پارٹیسپیشن دیکھیں گے ہم؟ دیکھیں سادیہ، میرا اس میں بڑا، کیونکہ کورٹ کا جو آرڈر ہے، ڈیٹیلڈ آرڈر جب آئے گا تو آپ کو 2 چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ عدالت نے، کیونکہ جب ضمانت دی ہے تو عدالت نے اس میں کچھ ریزننگ ضرور دی ہوگی، کیونکہ اس فیصلے نے ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ سیٹل ہونا ہے۔ یہ میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، ہمارے پاس میڈیکل گراؤنڈز میں اس طرح کی ٹائم باؤنڈ بیلز کی پہلے نظائر نہیں ملتی کورٹس کے اندر سے، کیونکہ جو میڈیکل ریکارڈ پیش کیا گیا جس پر جسٹس یا آفریدی نے ایک سوال کیا نیب کے پروسیکیوٹر سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جان کو خطرہ نہیں، تو کون سے وہ سرکمسٹانسز ہیں جس میں ہارٹ کی اتنی سینسٹیو اینجیوگرافی کے لیے بھی آپ کہہ دیتے ہیں؟ تو اس نے بہت سارے باتوں کو آج ڈائی ڈاؤن کرایا کہ جو اس سے پہلے ایک بحث چل رہی تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی کی بھی یہ سوچ ہوگی اور ہونی یہی چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے اس کو فوقیت ملنی چاہیے، ان کا مکمل علاج ہونا چاہیے۔ دیکھیے ان کی ملٹیپل بیماریوں کا پتہ چلا، ان کی کڈنیز کا پتہ چلا، ان کے سٹریس کا پتہ چلا، ان کی ہائپر ٹینشن کی، بلڈ پریشر کی، یہ ساری وہ بیماریاں جو کہ مہلک بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں میں اس ایج کے اندر ایک بڑی انفرمٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کی صحت کے اوپر توجہ رہنی چاہیے، اور وہ رہے گی بھی انشاءاللہ جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوتے۔ سیاست کے لیے تو کئی وقت پڑے اور ہوتی رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، اچھا اس میں چند صاحب یہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی، بہت وقت پڑا ہے، یہ 6 ہفتے ہیں، بالکل ٹک کے علاج کروائیں جو ان کا بیسک بنیاد تھی جس پہ ضمانت لی ہے۔ سمسام بخاری صاحب نے ایک بات کی تھی، وہ چلی بھی کچھ ہفتے پہلے، ان کی طرف سے یہ ذکر کیا گیا کہ اگر عدالت کہہ دیتی ہے تو حکومت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں رکھیں گے، ECL پہ رکھیں گے۔ اب اگر یہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں جن سے علاج کرا رہے ہوں گے نواز شریف صاحب کہ جی ضروری ہے، یہ ہسٹری بھی پہلے سامنے عدالت میں آ گئی، پھر پتہ چلا کہہ دیا جائے کہ موقف یہ ہو کہ اب ان کو باہر جانا ہی جانا ہے، یہاں پہ علاج ممکن نہیں ہے، اگر یہاں ان کے ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں تو پھر حکومت نے طے کر لیا۔ کیس میں ایک ہے ان کی صحت کی کنڈیشن اور ان کی ڈاکٹرز کی رائے، اور دوسرے ہیں ان کے خلاف کیسز، ان کی سینسٹیوٹی، اور تیسرے نمبر پہ دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔
اور پھر رول آف لا، عدالتوں کے پھر یہ ایک بندے کے لیے آپ اور قانون بنائیں، دوسرے کے لیے اور بنائیں، یہ بھی مشکل ہے. شاید آپ کو یا مجھے یا پیر شمشام کو یا اور بہت سارے لوگوں کو میاں صاحب پہ ذاتی طور پر اعتراض نہیں ہوگا باہر جانے پہ، لیکن پھر جیلوں میں پڑے قیدی بہت سارے ہوں گے جو اسی پلی کو اسی کیس لا کے اوپر جا سکتے ہیں. بڑے بڑے بیمار لوگ ہیں اور ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں نہیں، جیل سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں نہیں لایا جاتا. آپ جائیں جیلوں میں، ہر جیل میں کم از کم 25 سے 100 مریض ہیں، ایوریج میں کہہ رہا ہوں، اور ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں نہیں لایا جاتا. لیکن یہ ملک میں اگر آپ 2 قانون رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نون لیگ کیا 2 قانون رکھنا چاہتی ہے، یا وہ بھی ایک عوامی لیڈر ہونے کے ناطے عوام جیسا اپنے ساتھ برتاؤ چاہتی ہے. نہیں تو اگر وہ چاہتے ہوتے تو وہ پھر صحت پہ نہیں جاتے نا، عدالت میں ہی نہیں جاتے، ضمانت کے لیے نہیں جاتے. بتانا پڑے گا کہ ہمیں اور قانون چاہیے اور ہمارے فالوورز کو یا ہماری عوام کو اور قانون چاہیے. یا تو وہ یہ کیس یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ سٹرگل وہ اپنے اس عوام کے لیے بھی لڑتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی قانون ہونے چاہیے. اچھا، آپ نے ایک بات کی جو بہت اہم ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے کیا اہم ہے. ملک کے لیے عوام کو، اگر آپ لوگوں کا جو موقف ہے پی ٹی آئی کا اس پہ ہی جایا جائے، نواز شریف صاحب جیل میں پڑے رہیں گے، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ملک کا کچھ نہیں ہو رہا. شاید یہی بات فواد چودھری صاحب نے میڈیا ٹاک میں جواب دیتے ہوئے کہی کہ بھئی پیسہ دے دیں، باہر جانے چلے جائیں، تو پھر ملک کے لیے بھی بہتر ہو گیا، عوام کے لیے بھی بہتر ہو گیا. سو یہ اس پہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے، پیسہ لے آئے. دیکھیں اس پہ 2 چیزیں ہیں. میری یا فواد چودھری صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنا قانون ہے. اچھا، قانون، اور یہ عدالتوں کا کام ہے. اب یہ نیب کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے. یہ حکومت کا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ میں کمنٹ کروں تو یہ نیب، اب یہ نیب کا بھی تاریخی امتحان ہے اور جوڈیشری کا بھی. تو یہ ان کا کام، وہ خود اپنا اس کا جواب دیں، میں نہیں دے سکتا. اچھا، اس پہ ویسے یہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بہتر آپشن ہے جو ملک کی عوام کی بات کی کہ اس وقت کنٹری کے لیے کیا بہتر ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ پیسہ لوٹا ہے تو پیسہ واپس لیں، جیل میں نواز شریف صاحب کو رکھ کے پہلی کیا بات تو کریں؟ یہ ہے کہ جس طرح ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ یہ نہ میرا کام ہے نہ ان کا ہے یا کسی اور کا ہے کہ کئی پیسے دے دے اور چلے جائیں. یہ فیصلے جو ہیں، یہ جو اس کے ادارے ہیں مقتدر، ان اداروں نے کرنے ہیں، اور ان کے جو فیصلے ہوں گے اس کے بعد پھر یہ بحث ہم کر سکتے ہیں کہ وہ پیسے دینے چاہیے. ابھی تو یہ پروف ہی نہیں ہوا کہ بھئی وہ پیسے واقعی میں جو الزام لگائے گئے ہیں وہ الزام سچے ہیں یا نہیں. یہ اٹ از یٹ ٹو بی پروون. وہ تو اس کے بعد کی ساری باتیں ہیں میرے خیال میں قبل بٹ وزیر اطلاعات یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، باہر جانے جائیں، پیسے دے دیں. وزیر اطلاعات صاحب تو بہت کچھ کہتے ہیں. انہوں نے صبح یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے جو وہ ہے ان کے ساتھ 200 لوگ ہوں گے. ابو بچاؤ ٹرین مارچ بھی کہا انہوں نے، ابو بچاؤ تحریک ہو رہی ہے. دیکھیے اب میں اس میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ پھر بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور آپ نے میں چاہوں گی کہ آپ مرتضیٰ سولنگی صاحب کی ایک ٹویٹ ہے وہ باقی لوگ دیکھ لیں. باقی جو وہ الفاظ، وہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اس قسم کے الفاظ استعمال کروں. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ملک صاحب، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کا جو ECL سے نام نکالنے کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، حکومت اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور دوسرا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ لوگوں کا ایک بھائی چارہ زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا جو اتحاد جوائنٹ اپوزیشن کی بھی جو کوششیں کی گئیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کوششیں اسی طریقے سے جاری رہیں گی؟ جو بلاول صاحب کا نیریٹو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹرین مارچ کے دوران مختلف جگہوں پہ روکتے ہوئے، وہ صرف اور صرف حکومت کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. دیکھیں سر، یہ 2 باتیں ہیں. پہلے میں شہباز صاحب کا جو نام آج ECL سے سٹرائک ہوا ہے اس کی بات آپ سے پہلے کر لوں. دیکھیں، جب کیبنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی آزادی سلب کی جائے اور اس کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جائے تو کسی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اب وہ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ لیٹ سے کہ ECL میں نام ڈالنا ہے تو وہ اس لیے ڈلے گا کہ ان کے ابسکانڈ کرنے کا خطرہ ہو یا وہ ملک سے باہر جائیں تو واپس نہیں آئیں گے. اور اس میں جو فیکٹرز انہوں نے کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں بڑے جوڈیشیسلی کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو بالکل میرٹ پر دیکھنا ہے. اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر لگے گا کہ یہ تعصب پر مبنی تھا اور بدنیتی پر مبنی تھا.
اور انہی 2 ریزنز پر کہ یہ فیصلہ میلافائڈی بھی ہے اور بائس بھی ہے، ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے. انہوں نے وہ فیکٹرز کہ از دا لیڈر آف اپوزیشن اس کو کنسیڈر کیا، ان کے پریویس کنڈکٹ کو دیکھا کہ وہ نیب کے بلانے پر اس سارے عرصے میں بیرون ملک جاتے بھی رہے، واپس بھی آتے رہے. تو بڑی بنیادی بات تھی جس کو کابینہ نے سم ہاؤ نظر انداز کیا. تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ اس کو ان کا نام اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے ECL کے لسٹ سے، اس بنیاد پر کیا گیا. اب یہ اس کو لے کر جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو ان کا حق ہے، لے کر جائیں، وہاں پر بھی ہم کنٹیسٹ کریں گے اور اپنی جتنی گزارشات ہیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے. دوسری آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے مسلم لیگ، جی دیکھیں یہ اپوزیشن کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی 2 بڑی ڈسٹنکٹ نیچر کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ ان کی معاشی فکری سوچ بھی علیحدہ ہے، یہ ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ محاسمت میں بھی رہے. لیکن انہی پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی لکھا، انہی پارٹیز نے ایشو بیس، آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جب سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے کسی ایک نقطے پر اکٹھے بھی ہوئے اور کسی ایک نقطے پر اختلاف بھی ہوا. تو کچھ جو گرینڈ الائنس بننے جا رہے ہیں وہ تو حکومت کی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اپوزیشن یہ فیصلہ کرے گی اور جو کہ درست ہوگا اپنی کارکردگی کی وجہ سے. گو کہ حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے مقدمات ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے چند صاحب یہ بتا دیں کہ نہیں دیکھیں اس میں سر مجھے صرف تھوڑی سی اجازت کر لیں، جتنی مرضی تحریک چلانی ہے چلا لیں، کنٹینر بھی پرووائڈ کر دیں گے. کوئی لگ رہا ہے آپ کو خطرہ گرانڈ اپوزیشن الائنس JUIF اپوزیشن کا حق بنتا ہے الائنس بنانا، یہ ان کا اپنا فیل ہے. لیکن ایک میں تو ابھی پڑھ رہا تھا کہ میاں صاحب کی روبکار بذریعہ فیکس بھیجی گئی میں آپ کے ٹی وی پہ بھی ٹکر پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا غلام رسول یا غلام نبی کو قیدی ہوں گے کبھی ان کی بھی فیکس پر جائے گی؟ نہیں، اگلے دن کا انتظار کیا جائے گا. کے لیے سوچنا چاہیے، یہ ہماری حکومتوں کے لیے یہ ہمارے جیل مینول کے اوپر کے امتحان ہے. اور کیا 5 بجے کے بعد ہم عام قیدی کو رہا کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میاں صاحب رہا ہوں. میں میرا قطر یہ میں دوہرا معیار دیکھ رہا ہوں. ہمارے ملک کا نظام جو ہے طاقتور کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، اور ہم بیٹھے ہماری موریلٹی کہاں پہ جاتی ہے؟ سینیٹر صاحبہ لاسٹلی اسی چیز پہ آج بھی آپ کو جو پیپلز پارٹی کا بڑے سینئر اعتزاز احسن ٹائپ لوگوں کا موقف رہا سسٹم کے لاڈلے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آج بھی سسٹم کے لاڈلے نہیں لگ رہے جن چیزوں کی طرف چند صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ باقیوں پہ تو قانون یہ نہیں ان کو ملتا؟ یہ ساری جو بات ہے کہ اپنی جگہ ہے، اختلافات پارٹیوں کے درمیان ہیں اور رہیں گے. لیکن میں احمد خان صاحب کی بات کو بالکل انڈورس کروں گی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ مقدمات سے مبرہ ہو کے بھی اگر سوچے تو یہ الائنس جو بن رہا ہے اور بننے جا رہا ہے وہ ایک بڑا نیچرل الائنس ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اور پور سے بھی نیچے جس کو آپ سمجھ لیں وہ جس قسم کی پرفارمنس ہے اور جس طرح سے اس وقت عوام پس رہی ہے مہنگائی کی چکی کے اندر اور جس طرح سے بلوں کے اندر وہ لوگوں کے لیے زندگی جو ہے ڈے ٹو ڈے ایگزسٹنس جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ تو ہونا ہی ہونا تھا چاہے مقدمات ہوتے یا نہ ہوتے. تو یہ پرفارمنس جو ہے حکومت کی اس نے خود ایک جواز پیدا کر دیا ہے کہ یہ الائنس بنے اور حکومت کے خلاف حکومت کے لیے کتنا خطرہ ہوتا ہے یہ بھی اتحاد ہو جائے. یہ پرفارمنس میں تو ہے ضیاء اور بھٹو کا اتحاد ہو جائے. رائٹ، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. آپ تینوں کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن جس طریقے سے روبینہ صاحبہ نے آخر میں پرفارمنس کا ذکر کیا، گیس کا، بلز کا ذکر کیا، بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بات کریں گے ان سے گیس پہ، پیٹرولیم پہ اور یہ جو اضافی بلز کی چکی میں اس وقت عوام پس رہے ہیں اس حوالے سے. رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں خصوصی طور پر 9288 کے لیے جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم غلام سرور خان صاحب. بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، سب سے پہلے تو یہ جو گیس کی قیمتوں کے حوالے سے کچھ معاملات مزید نئے سامنے آئے ہیں، میں چاہوں گی کہ اس پہ تبصرہ فرما دیں کہ یہ جو سوئی سدرن اور ناردرن نے گیس کی قیمتوں میں مزید 144% تک
اضافے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ اقدام ایک ایسے موقع پر بھی کیا جا رہا ہے کہ جب اکتوبر 2018 سے دیکھیں کہ گیس کی قیمتوں میں جو 35% اضافہ کیا گیا، اس وقت سے لے کر ابھی تک آپ کی حکومت پر ایک شدید سیاسی دباؤ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو اس ضمن میں کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی آپ کا، آپ نے آج مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنے منسٹری کے حوالے سے اور گیس پرائسنگ کے حوالے سے بات کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہوں گا کہ پچھلے 5 سال، زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا، کہ پچھلے 5 سالوں میں اس وقت کی حکومت نے کوئی پرائس نہیں بڑھائی، اور وہ برملا اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور کریڈٹ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. دوسری طرف بات یہ کہ مہنگی گیس لے کے اور وہ سستی گیس دے رہے تھے، سبسڈائز گیس، صحیح، اور اس کی وجہ سے یہ دونوں کمپنیز 154 بلین روپے کے خسارے میں چلی گئیں. صرف یہ نہیں ہوا، ساتھ ہی ساتھ سالانہ 1% یو ایف جی میں بھی اضافہ ہوتا رہا. یو ایف جی انکاؤنٹڈ فار گیس، گیس کی چوری ہے، گیس کی لیکیج ہے، اور وہ 50 ارب کی وہ بھی چوری ہوتی رہی. اور آخری سال جو کہ الیکشن ایئر تھا 2018، 4 سال نئی گیسیفیکیشن پہ انہوں نے پابندی رکھی، اور 5ویں سال جو کہ پری پول رگ کے زمرے میں آتا ہے، الیکشن ایئر میں 55 بلین کا نیو گیسیفیکیشن کا لوڈ ان دونوں کمپنیز پہ ڈال دیا گیا. تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا. اور اس اضافے میں پہلے 4 سلیبز تھیں، 7 سلیبز بنی، اور میں اس میں تھوڑی سی ایک جو تکنیکی خامی ہوئی اس کا اعتراف بھی کر چکا ہوں کہ سلیبز بناتے وقت بھی ایک تکنیکی خامی ہوئی. لیکن اس کے علاوہ کمپنیز ایک پریشر فیکٹر کے نام پہ بھی صارفین کو چارج کر رہی تھیں، اور ان سلیبز کی وجہ سے ملٹی پلائی زیادہ ہوا، ریٹ زیادہ رائز کر گئے، اور صارفین پہ زیادہ بوجھ پڑا. اور اس پہ پھر پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن بھی لیا، رپورٹ بھی مانگی، اور اس پہ آپ کا بیان بھی آیا کہ وہ جو قیمتیں ہیں وہ اگلے 2-3 مہینوں میں ایڈجسٹ بھی کر دی جائیں گی. میں اس چیز کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کے مطابق جن صارفین پہ پریشر فیکٹر لگا ہے، اور وہ پریشر فیکٹر جو اوگرا نے آتھورائز کیا تھا اس سے اوور اینڈ ابو لگا ہے. اوگرا نے تقریباً 1.5% ایتھورائز کیا ہے، اور کمپنیز نے 2% بھی لگایا، 3 بھی لگایا، 4 بھی لگایا. جو اضافی پریشر فیکٹر لگا ہے وہ سارا ری ایمبرس ہوگا، اور اضافی پریشر فیکٹر لگانے والوں پہ بھی کارروائی ہوگی. اب کمپنیز تو خسارے میں جا رہی ہیں، تو اب پھر کمپنیز نے اپنی ایک ریکویسٹ بھجوائی، ایک ڈیمانڈ بھجوائی کہ ہم تو پہلے ہی ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں، تو اس میں مزید انکریز کی انہوں نے ریکویسٹ کی. تو ابھی فی الحال آپ کر رہے ہیں، اور یہ پریشر جو آئے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوگرا اب اسے دیکھے گا. وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، کیبنٹ ڈویژن کے انڈر ہے، وہ پبلک ہیئرنگ کرے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ جو سوئی کمپنیز کی ڈیمانڈ ہے اور جو اوگرا پروپوز کرے اس سے ہم ایگری کریں. میں نے آج بھی کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا، کیبنٹ کو یہ کہا کہ ہمارے لیے جسٹیفائی نہیں کرتا کہ سال میں 2 بار ہم قیمتوں میں اضافہ کریں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اوگرا کی ریکمنڈیشن ٹھیک ہے، اوگرا کس پہ دیکھنا ہے کہ ریکمنڈیشنز کیا آتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیل سے یہ بتا دیا. آج کابینہ کی میٹنگ میں بھی آپ نے کہا کہ وزیر اعظم سے آپ نے اس چیز کا ذکر کیا، اوگرا کی ریکمنڈیشنز کا انتظار ہے. آپ نے جو ایک چیز کہی جو پچھلی حکومت کے حوالے سے، اور پہلی بار نہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ گیس مہنگی انہوں نے خریدی، سستے داموں وہ گیس دی گئی. آپ جب اپوزیشن میں تھے، یعنی کہ پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی، تو بہت احتجاج اس معاملے پہ کیا جاتا تھا کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں، اگریمنٹس ہوتے ہیں، ان کو عوام کے سامنے نہیں رکھا جاتا. وزیر اعظم عمران خان صاحب خود اس وقت بطور چیئرمین پی ٹی آئی اس کا برملا اظہار کرتے تھے. تو اب یہ جو نون لیگ پر ایک کے حوالے سے ایک بات ہے کہ انہوں نے مہنگی داموں خریدی اور پھر سستی دی گئی، اس کے جو اگریمنٹس ہیں آپ کے پارلیمان میں یا عوام کے سامنے لائیں گے تاکہ عوام کو بھی آپ کی مجبوریوں کا سمجھ آئے کہ کیوں گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں؟ اب دیکھیں جی، یہ بات ہوتی رہی ہے قطر گیس کے حوالے سے، جو پچھلی حکومت نے معاہدے کیے تھے ایل این جی کے، اور وہ معاہدے 15 سال کے تھے. ہمارا اس پہ بنیادی طور پہ اعتراض یہ تھا کہ حکومت کے پاس تو مینڈیٹ 5 سال کا تھا، اور انہوں نے 15 سال کے لیے معاہدے کیے. اور معاہدے بھی یقیناً میں کہوں گا کہ اس وقت کے مطابق جو ریٹس چل رہے تھے اس سے کچھ مہنگے بھی ہوئے.
اور پھر اس میں جو کلاز ہے کہ 10 سال بعد آپ اس میں ری نیگوسیٹ میں جا سکتے ہیں، لیکن معاہدے کی جو ایسی ٹرمز ہیں جن میں پرائسنگ کا ذکر ہے، پرائسنگ میکنزم کا ذکر ہے، وہ معاہدے کی ایکسپائری کے 3 سال بعد بھی آپ اسے ڈسکلوز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے اوکے، اور بٹ بین سر الاقوامی یہ چیز گارنٹی ٹھیک ہے اور سر، یہ آپ کی اگر بات مان لی جائے کہ یہ کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، بین الاقوامی معاہدہ ہے، اس کو اس طریقے سے ڈاکومنٹ کو پبلک نہیں کیا جا سکتا، تو کیا یہ چیز اس وقت نہیں پتا تھی پی ٹی آئی کو یا خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب وہ بات کرتے تھے، جب معاہدے ان سے پبلک کرنے کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، یا اس وقت صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ تھی؟ دیکھیں جی، پوائنٹ سکورنگ بالکل نہیں تھی. اس وقت کی حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو معاہدہ تھا وہ پارلیمنٹ میں لاتے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے، پارلیمنٹ کو بتاتے کہ یہ ان کی کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جنہیں ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، اور یہ معاہدہ ہے 15 سال کا ہے، 10 سال کے بعد ری نیگوسیشن ہونی ہے. تو انہوں نے تو معاہدہ چھپائے رکھا. ایک چیز انہوں نے پبلک ہی نہیں کی. اگر وہ پبلک کرتے، پارلیمنٹ میں آتا، اس میں ڈسکس ہوتا، تو ہو سکتا ہے ہمارا یہ اعتراض نہ ہوتا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود موجودہ حکومت نہیں، لیکن نیب، ایف آئی اے اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ انکوائریز ہو رہی ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی سابقہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی کو نیب نے طلب کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی انہیں سمن وہ کر چکے ہیں، کویسچنر دے چکے ہیں. کویسچن سے کویسچن نکلتے جا رہے ہیں، سپلیمنٹری کویسچن بھی آ جاتا ہے نا. تو اب سننا ہے کہ کویسچنز کی لسٹ لمبی ہو چکی ہے، تو انکوائری کرنے والے انکوائری کر رہے ہیں، انکوائری کرنے والے انکوائری کر رہے ہیں. گو کہ شاید خاقان عباسی ہر میڈیا ٹاک شو میں، ہر پریس کانفرنس میں اس چیز پہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر ایسا معاہدہ ہے تو سامنے لایا جائے. غلام سرور خان صاحب، ایک چیز جو کہ کل وزیر اعظم صاحب کی ہمارے رپورٹر سے، صحافیوں سے ملاقات تھی، اس کے ویژولز سامنے آنے کے بعد اس کے حوالے سے بات جو ہے وہ میڈیا میں زیادہ ہونے لگ گئی. ایک طرف وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، ان کے بائیں طرف جو ہیں وہ اسد عمر صاحب ہیں، دائیں طرف جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ انرجی ٹاسک فورس کے سربراہ ندیم بابر صاحب جو ہیں وہ موجود تھے. اب 6 مہینے قبل ان کو چیئرمین جو ہے وہ بنایا گیا. اب کچھ خبریں ہیں، کچھ رومرز ہیں، کیونکہ کل آپ کی ایبسنس نے شاید ان رومرز کو زیادہ ہوا دی. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید منسٹری کے جو معاملات ہیں آپ کی وزارت کے، باقاعدہ طور پہ وہ چلا رہے ہیں، عملی طور پہ اختیارات کا استعمال وہ کر رہے ہیں، ڈیلی منسٹری کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو ایل این جی کے حوالے سے قطر میں مذاکرات ہوئے تھے اس کے لیے بھی وہ گئے تھے. دوسری جانب ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بطور چیئرمین ٹاسک فورس ان کا کام ہے ریکمنڈیشنز دینا، لیکن ان کی طرف سے کوئی تجاویز نہیں آئیں، بلکہ ضمن میں انہوں نے کسی سٹیک ہولڈر سے کوئی ملاقات نہیں کی ہے. آپ کیا ان افواہوں کی یا خبروں کی تائید یا تردید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی تائید کی جائے یا تردید کی جائے. یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ چیئرمین انرجی ٹاسک فورس ہے، اور چیئرمین انرجی ٹاسک فورس کے انڈر 2 ڈویژنز آتے ہیں، پیٹرولیم ڈویژن اور پاور ڈویژن، اور یقیناً ان کی ایکسپرٹیز پاور ڈویژن کی سائڈ پہ بہت زیادہ ہے، اور یقیناً انٹر لنکڈ ہے یہ دونوں ڈپارٹمنٹس، اور وہ مفید مشورے اپنے دیتے رہتے ہیں. ریکمنڈیشنز ان کی منسٹریز کو آتی رہتی ہیں، منسٹری آف پیٹرولیم کو بھی آتی ہیں، منسٹری آف پاور کو بھی آتی ہیں. پھر ای سی سی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، سی سی او ای میں ڈسکس ہوتی ہیں، پھر کیبنٹ میں آتی ہیں. وہ کیبنٹ میں موجود نہیں ہوتے لیکن کیبنٹ میں آتی ہیں. پھر سی سی او ای کی ڈسکشن اور ای سی سی کی ڈسکشن وہاں بھی ہوتی ہے، اور ریٹیفیکیشن ہوتی ہے. یہ قطر کے مذاکرات ایل این جی کے، یہ تو آپ کے دیکھنے کے، منسٹر کے دیکھنے کے کام ہے نا. وہ پھر وزیر اعظم کے صاحب کے ساتھ بھی وفاقی وزراء ہمراہ موجود ہوتے ہیں. اس میں منسٹر ضروری نہیں ہے. اس میں ایک نیگوسیشن ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. بیسیکلی اس کمیٹی نے نیگوسیٹ کرنا ہے اور ریٹس لینے ہیں. کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی. قطری حکومت نے پہلے سے کم ریٹ آفر کیے ہیں. جن ریٹس پہ اس وقت شاہد خاقان صاحب نے ایگریمنٹ کیا ہے اس سے کہیں کم انہوں نے آفر کیے ہیں. اسی طرح سعودیز کی آفر آ رہی ہے جو کہ اس سے بھی کم آ رہی ہے. ملیشیا کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالی ملیشیا ہے، قطر ہے، سعودیہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ کے تو اوپن اس پہ بات ہوگی، ٹینڈرنگ ہوگی، اور جو ریزنیبل ہوں گے اور جو نیشنل انٹرسٹ میں ہوں گے اس
پہ فیصلہ چلیں یہ ہوگا کر رہی ہے، یہ بڑی اور اچھی بات ہے فیصلے جو کی چیزیں ذمہ آپ دار گنوا رہے ہیں، فیصلہ لیکن کرتے سوال وقت ہم موجود ہوں گے اور ہم ذمہ داری بھی اس کی لیں گے. آپ موجود ہوں گے، آپ ذمہ داری لیں گے، لیکن کیونکہ وہ چیئرمین ٹاسک فورس ہیں تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ان کے اختیارات نہیں ہیں، یہ ایک وزیر کے اختیارات ہیں، یعنی کہ آپ کے اختیارات ہیں. دوسری طرف کل آپ کا ایک بیان آیا پارٹی بدلنے کے حوالے سے کہ وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. آپ کی جو دلیل تھی کہ قائد اعظم صاحب پہلے کانگریس میں تھے، پھر مسلم لیگ میں آ گئے، بھٹو صاحب مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی انہوں نے بنائی. اب اگر یہ اس بیان کو سامنے رکھیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے ایک اصول طے کر دیا جائے تو کل کلاں کو کوئی ایسی خبر ہمیں منسٹر صاحب کے حوالے سے، غلام سرور خان صاحب کے حوالے سے تو سننے کو نہیں ملنے جا رہی. آپ بالکل مطمئن رہیں عمر کے اس حصے میں اور سیاست میں بھی جس میں راج پہ میں ہوں. اور سب سے بڑھ کے دیکھیں ہم پی ٹی آئی کے منشور کو ہم نے فالو کیا کہ ایک نیا پاکستان بنانا ہے، خوشحال پاکستان بنانا ہے، مضبوط پاکستان بنانا ہے. تو اب ہم نے اپنے نیکسٹ جنریشنز کے لیے سب کچھ کرنا ہے. ہماری سیاست بھی نیکسٹ جنریشن کے لیے، ہماری وزارتیں بھی نیکسٹ جنریشن کی بہتری کے لیے. یہ سب کچھ کہ عمران خان اس کی جماعت اور اس جماعت میں اگر ہم شامل ہوئے ہیں تو اس کے اس ویژن سے اتفاق کرتے ہوئے کہ پاکستان کو کرپشن فری، دیکھیں نا دونوں بڑی پارٹیاں جنہوں نے تین بار وزارت عظمیٰ لی، 6 بار بڑے صوبوں کی وزارت اعلیٰ لی، آج ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں، ریفرنسز ہیں، جے آئی ٹیز ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، کنوکشنز ہیں، جیلیں ہیں، تھانے، جنہوں نے اپنے جمہوریت کے نام پر دونوں بڑی جماعتوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اس غریب قوم کا خون چوسا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا ضروری ہے کہ ان کے بھی اس جرم میں ہم برابر کے شریک ہوں؟ ہم تو پالیٹکس کر رہے تھے پاکستان کے لیے، ہم پالیٹکس کر رہے تھے لیکن سر اس پہ پھر اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ جو ٹیم کی تیاری شاید پاکستان کی عوام کو درپیش مسائل سے نمٹنے کی نہیں تھی جیسے ہونی چاہیے تھی، اس طریقے سے پریپریشن نہیں تھی جن مسائل کا ذکر خان صاحب کنٹینر پہ یا جلسوں میں کیا کرتے تھے. یقیناً جی 100% میں آپ کی بات سے بھی ایگری نہیں کرتا اور 100% میں بھی اس سے اتفاق بھی نہیں کرتا کہ ہم 100% پریپیئر تھے. دیکھیں ہماری جماعت ایک نئی جماعت تھی، یہ دونوں پرانی جماعتیں ہیں، ایک کی 50 سال سے زیادہ، دوسری کی 40 سال سے زیادہ. تو ہماری جماعت جو ہے وہ 20-22 سال، اور پھر ایکٹیو پالیٹکس، الیکٹورل پالیٹکس، تو ساری چیزیں ہیں. لیکن الحمدللہ ہم ان سے بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں اس 8 ماہ میں. سر عوام یہی توقع کرتی ہے، ایک پروگرام میں شہزاد اقبال کے پروگرام میں آپ نے گیزر کو لگژری آئٹم قرار دے دیا تھا، تو عوام یہ ضرور توقع کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ اب گیس کو لگژری آئٹم نہ قرار دے دیں اور اس کے استعمال کو ترک کرنے کا مشورہ نہ دے دیں. بیسک نیسیسٹی میں ہے جی، عوام کو انشاءاللہ تعالی اس کا ازالہ ہوگا جو انہیں تکلیف صحبت اٹھانی پڑی. رائٹ، بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم غلام سرور خان صاحب پروگرام میں ہم سے بات کر رہے تھے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.